सवाल होगा, तुम जालिमों का परमात्मा करेगा। युनः पिता जनिता युविधाता धामानि वैद भुवनानि विश्वा युदेवानाम नाम दायक इब्दम संप्रश्नम भुना यंतयन्या। मैदान महशर के अंदर इंशाअल्लाह हमारा अकीदा है कि तुम्हें भी भले ही 7 जन्मों के बाद तुम्हें जाना पड़ेगा, स्वर्ग और नरक का फैसला तो होगा। लेकिन अगर किसी मासूम निहत्थे आदमी को मारा है, किसी को तकलीफ पहुंचाई है, टोपी और दाढ़ी के नाम पर, वो बेचारा 75 साल का बूढ़ा आदमी क्या कर लेगा जी? किसको मार देगा? लेकिन उसको मारा गया, उसके दाढ़ी काटी गई, बताइए उसकी आंखों में आंसू थे और उसके माथे के ऊपर में तिलक लगाया गया। आज तक पूरी भारत नहीं, पूरे दुनिया के अंदर 55 ममालिक है, मुस्लिम कंट्रीज है। इन मुस्लिम कंट्री में जहां हिंदू लोग रहते हैं, क्या किसी हिंदू को जबरन उसके सर पर, उसके चेहरे पर दाढ़ी लगाकर, टोपी रखकर कहा गया कि तुम सूरह फातिहा पढ़ो, तुम कलिमा पढ़ो? किसी को नहीं कहा गया। अरे भारत की धरती के ऊपर में एक बहुत बड़ा अपने मजहब के, अपने इस्लाम का रिसर्चर, वहदानियत का प्रचार करने वाला, तमाम मजहब के ऊपर में कंपेयर करने वाला डॉक्टर जाकिर नाइक भी अगर कलिमे की दावत देता था तो उसको पहले कहता था कि तुम पहले मुतमईन हो, तुमको किसी ने जोर जबरदस्ती तो नहीं की, बल्कि हमारे अकाफिर का, हमारे उलमा का, हमारे पूर्वज का, हमारे नबी का, सहाबा किराम का ये तरीका रहा है। किसी इंसान के सर पर, गर्दन पर तलवार रखकर कलिमा पढ़ाया नहीं पढ़ाया, इस्लाम में इसकी परमिशन ही नहीं, कर भी नहीं सकता कोई। लेकिन उन्होंने किया। उस बूढ़े बेचारे को तिलक लगाया गया और कहा गया जय श्री राम। क्या राम इससे खुश होगा? बिल्कुल नहीं होगा। मेरे नौजवानों, मेरे मुसलमानों, इन मदरसों का बाकी रहना जरूरी है। ये मदरसे बाकी नहीं होंगे तो कोई फर्क नहीं रहेगा। सूरह फातिहा में, हनुमान चालीसा में, हनुमान चालीसा लोग पढ़ेंगे। हमारे अपने राजस्थान हम एक मर्तबा गए तो 80-90 किलोमीटर दूर एक की उनके अब्बा का इंतकाल हो गया। उन्होंने सोचा कि कुछ कुरान करीम, कुछ हाफिज साहब को हम दावत दें, वो कुरान करीम वगैरह पढ़कर इसाले सवाब कर देंगे। उनका एक अकीदा था, कॉन्सेप्ट था। तो बच्चों को बुलाया तो हम लोग पढ़ते थे, चले गए, घूमते फिरते वहां पर। वहां जब गए तो एक तरफ कुरान रखा हुआ और एक तरफ हनुमान जी रखे हुए, उनकी तस्वीर रखी। हम लोगों ने कहा कि भाई ये क्या माजरा है? आदमी की मूंछें इतनी बड़ी बड़ी, पता ही नहीं चल रहा है कि ये हिंदू है कि मुसलमान है। डर से हम लोग सोचे कि कहीं पकड़ कर पिटाई तो नहीं करेगा। हम लोगों को बुला के लाया। हम लोग डर डर करके जो भी हुआ वहां पर, मेरे कैफ इसाले सवाब के लिए कोई अलग से महफिल मुनाकिद नहीं। जो करते हैं गलत है। आप लोग कोई भी, किसी के लिए भी आप इसाले सवाब कभी भी कर सकते हैं। इसके लिए वक्त मुतय्यन करना, गिरोहबंदी करना, जमात बनाना, बाज़ाब्ता बुला करके वो सजाते हैं, बनाते हैं, ये कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है। हाँ, जो आदमी चला गया है उसको नेकी की जरूरत यकीनन है। आप उनको दुआ करें, उनके लिए उनकी मगफिरत की दुआ करें। आप ये चीजें कभी भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए बाज़ाब्ता किसी महफिल का, मजलिस का एहतिमाम करना मैं तो मुनासिब बिल्कुल नहीं समझता। खैर, बच्चे थे हम लोग, चले गए, भेज दिया हम लोगों को। गए, देखा, हमने कहा अपने उस्ताद से, हमने कहा, गालिबन हम लोग उस वक्त इतनी समझदारी नहीं थी। हमने कहा कि ये क्या है यहाँ पर? ये जो एक तरफ मूर्ति है और एक तरफ कुरान रखा हुआ अलमारी में, एकदम बाज़ाब्ता कुरान को बढ़िया से गिलाफ में लपेट करके रखा हुआ। हमने कहा कि ये क्या माजरा? उन्होंने कहा क्या कि ये कुरान है और ये मोहम्मद साहब है, हनुमान जी। हमने कहा रे भाई, हमने कहा अच्छा, ये मोहम्मद साहब है, ये कुरान है, क्यों रखा दोनों को आपस में? बोला इसलिए रखा है कि ये कुरान इसी मोहम्मद साहब पे उतरा ना। ये तो नॉलेज है कि कुरान मोहम्मद साहब पे उतरा है, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। लेकिन ये नॉलेज नहीं है कि ये हनुमान जी हैं और ये मोहम्मद नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर नहीं है, किसी सहाबी की तस्वीर नहीं है। हम लोग जो तस्वीर खिंचाते हैं शौक से, जीनत के लिए, आजकल तो एकदम बिल्कुल सेल्फी। आज तक मैंने
مجھے یہاں تک یاد ہے آج تک میں نے کوئی اپنی سیلفی میں نے آج تک نہیں لی، کوئی فوٹو ہم نے کھنچوایا نہیں ہے شوق سے کہ آ جاؤ بھیا میرا فوٹو کھینچ لو. لوگ بہت مجبور کر دیتے ہیں کہ مولانا صاحب ایک فوٹو ایک فوٹو. حالانکہ فوٹو شوق کے لیے کھنچوانا اجازت نہیں ہے. لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصاویر، رواہ البخاری. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ایسے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں جاتے کہ جہاں پر ایک کتا ہو یا خوبصورتی کے طور پر فوٹو لگے ہوئے ہوں. لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصاویر. آج کل تو جناب گھر تو دور کی بات، آپ کے پاکٹ میں فوٹو ہی فوٹو. حدیث تھی، ہم نے پڑھ کر بتا دیا. عمل کرنا میرے اوپر بھی ضروری ہے، آپ کے اوپر بھی ضروری ہے. خیر، تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ کے گاؤں میں کوئی مولانا صاحب نہیں ہے، کوئی عالم صاحب نہیں ہے؟ بولا مولانا عالم تو دور کی بات. بولا حضرت اس شیخ محترم اس پوری بستی میں ایک بھی مسجد نہیں ہے. بولا ہماری عمر 50+ ہے اور ہمیں پتا ہے ہمارے ابا بھی اپنی زندگی کے اندر وہ تب سے لے کر آج تک ان کی بھی زندگی میں کوئی کسی عالم صاحب کو، کسی مولانا صاحب کو، حافظ قاری اس گاؤں کے اندر پیدا ہی نہیں ہوا. راجستھان جائیں گے آپ کو ملے گا وہاں پر ایک دم ریگستان ہے، 100 کلومیٹر دور کوئی بستی نہیں ہے. اب بتائیے، اب وہ نسل، ایک نسل تو چلی گئی. ظاہر سی بات ہے کہ یہ بات ان کو اس کے بیٹے کو کس نے بتائی ہوگی؟ اس کے ابا نے بتائی ہوگی کہ بیٹا یہ قرآن ہے، یہ ہنومان یہ محمد صاحب ہیں، ان پر محمد صاحب پر یہ قرآن نازل ہوا. دونوں کی تصویر ایک جگہ لگا دی، قرآن ایک طرف اور ہنومان چالیسا، یہ ہنومان شری ہنومان جی کی تصویر ایک طرف. اب وہ اپنے بیٹے کو بتائیں گے؟ خیر، وہاں ضرورت کوشش کے بعد ایک چھوٹا سا مکتب شروع کیا ہم نے. مسجد میں نہیں، مکتب شروع کیا. مطلب ایک مکتب کی شکل دے دی، مسجد کی شکل دے دی، اسی میں مکتب بھی، بچے پڑھتے اور نماز بھی وہاں پر ہوتی. ابھی غالباً کئی حافظ قرآن اس گاؤں کے اندر ہے. تب ان کو بتایا گیا کہ یہ جو ہے آپ نے جو بجر لیا ہوا ہے یہ ہنومان جی ہیں، وہ ہنومان جو شری رام چندر جی کی مدد کے لیے آئے تھے. اور یہ جو قرآن نازل ہوا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اور محمد رسول اللہ کی کوئی تصویر نہیں ہے. اتنا بڑا کام ہوا مکتب سے، مدرسے سے. آج ہم لوگ مولانا لوگوں کو سمجھتے آ رہے کچھ ملتا نہیں ہے، ٹوپی داڑھی لگا کر اچھلتا ہے. یہ اس وقت امت مسلمہ کی پوری دنیا کے اندر سب سے مضبوط جماعت کوئی ہے. مجھے چھوڑ دیجیے، آپ مجھے پاگل دیوانہ کہیے، آپ، میں عالموں میں اپنے آپ کو خود شمار نہیں کرتا ہوں، میں ایک طالب علم شمار کرتا ہوں. ہمارے یہ علماء ہیں جو مدرسے میں، چاہے مدرسہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جو قرآن پر، نورانی قاعدے پر، احادیث پر جو محنت کرتے ہیں، اس سے مقدس جماعت خدا کی قسم کوئی نہیں ہے اس وقت. اگر یہ نہیں، یا آج بھی چاہیں تو اپنی زمین بیچ کر کے ایک بڑھیا کاروبار کر لیں گے جناب. جن کے پاس پیسے کم ہے، کچھ نہ کچھ تو ہے، زمین بیچ کر کاروبار کر لیں گے، دکان میں چلے جائیں گے، یہاں گیراواڑی چلے جائیں گے، کٹیہار چلے جائیں گے، اپنا آرام سے موج مستی کریں گے، یہ اپنی عیش کی زندگی گزاریں گے، کاروبار چلے گا. چھوڑ دیں گے. کیوں؟ کیا ضرورت پڑی در در جا کر چندہ کرو جی، باتیں سنو جی، قرآن کی تعلیم بھی دو اور دوسروں کے ایسی اونچی نیچی نگاہیں. ارے مولانا صاحب، ہم نے بہت دیکھا، جس کی نہیں چلتی ہے گھر پہ وہ آ کر امام صاحب پر یا مولانا صاحب پر دھونس دکھاتا ہے. جس کا کچھ نہیں گاؤں سماج میں وہ آ کر چیختا مدرسے میں، مکتب میں. نہیں میرے بھائیوں، جب بھی کوئی عالم دین، جب بھی آپ کے گاؤں کے اندر میں کوئی مدرسہ یا مکتب چل رہا ہو تو وہ آپ کے گاؤں کے سب سے پوتر جگہ اور سب سے مضبوط جگہ ہے. مسجد تو ہے ہی. ان حب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها. مسجد تو ہے ہی اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ. لیکن ان مسجد میں امام جو آتا ہے وہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ مدرسوں سے پیدا ہوتا ہے. میں حافظ قرآن بنا مکتب کی شکل میں، میری ماں نے مجھے پڑھانا شروع کیا، لیکن جب ماں کام کاج میں بزی ہو جاتی تو ایک مولانا صاحب، ایک ماسٹر صاحب کو رکھ کے
اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ گھر پہ صبح شام پڑھاتے تھے. ان سے ہم نے کچھ ناظرہ پڑھنا شروع کیا، اس کے بعد پھر وہاں سے آگے پڑھے، پھر مدرسے میں گئے. مدرسے میں آنا جانا لگا رہتا تھا تو وہاں پر پھر ناظرہ قرآن کریم پڑھا. اس کے بعد پھر کسی مدرسے میں جا کر داخلہ لیا تو حفظ شروع کیا، حفظ مکمل کیا. مدرسے میں قاری قرآن بنے، مدرسے میں سبا قاری بنے، مدرسے میں عربی اول تا شسم ہفتم دور بخاری شریف تک ہم نے تعلیم حاصل کی. مدرسے میں تکمیل علوم، تکمیل تفسیر مکمل کیا. مدرسے میں یہ سب کمپلیٹ کرنے کے بعد 14 سال گزارے ہم نے مدرسے میں. مدرسہ ہی ایک جگہ ہے جہاں پر قرآن کا حافظ پیدا ہوتا ہے، مدرسہ ہی ایک جگہ ہے جہاں پر عالم دین پیدا ہوتا ہے، ورنہ کوئی اور دوسری جگہ نہیں علماء پیدا ہوتے. اسی لیے امت مسلمہ کے لوگوں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی شریعت اور آپ کا قرآن اور آپ کو ائمہ ملتا رہے، علماء آپ کو ملتا رہے، حافظ قرآن آپ کو ملتا رہے، تو بالکل آنکھ بند کر کے ان مدرسوں کو سپورٹ کیجئے. ان مدرسوں میں پڑھانے والے جو محنت کرنے والے ہمارے حفاظ اور علماء ہیں، ان کی محنت اور ان کی جو بھی پلاننگیں ہوتی ہیں اور سچ میں قوم کا درد رکھتے ہیں، ان کے پیچھے کندھے سے کندھا لگا کر کھڑے ہو جائیے. مولانا صاحب ہم کچھ تو نہیں کر سکتے، لیکن آپ جو مکتب یا مدرسہ چلا رہے ہیں چلائیے. ہم کم سے کم مہینے کے اندر کچھ نہیں کر سکتے تو 500 روپے سے آپ کی مدد کروں گا. میرے بھائیو، ہمارے قریب میں ایک مدرسہ تھا، کچھ لوگ آپسی سیاست کی وجہ سے اس پرانے مدرسے کی اینٹ کو اکھاڑنے کی کوشش کر رہے تھے. ایک روز بات آئی، ہم نے یہی کہا کہ خدا کی قسم اس مدرسے کی وہ تاریخ رہی ہے کہ کئی ہزار حفاظ کرام کو پیدا کیا ہے. اگر آپ لوگوں نے سیاست کو اس مدرسے کے اندر گھسایا، اگر آپ نے سیاست کو مسجد کے ممبر کا حصہ بنایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان مدرسوں کو بند کروا دے گا. اسی لیے کہ جہاں پر جس چیز کی، جس نعمت کی ناشکری ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چھین لیتا ہے. ہم نے اس کی اہمیت سمجھائی، لوگ مان گئے، اپنے جھگڑے کو واپس لیا، اور پھر وہی لوگ مل کر ایک کمیٹی کی شکل میں اس مدرسے کو پوس پال رہے ہیں، اس مدرسے کی آپ یاری آپ پاشی کر رہے. کیا پورا گاؤں، پوری بستی ملا کر ایک مکتب نہیں چلا سکتی؟ ارے جہاں پر قرآن کی تعلیم دی جاتی ہو، ارے جس قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے کے اوپر ثواب ہے، گیتا رامائن کو پڑھنے پڑھانے پر کوئی ثواب نہیں ہے، مندر بنانے پر کوئی ثواب نہیں ہے، لیکن تب بھی ان لوگوں کا اعلان ہوتا ہے تو کروڑوں روپے جمع کر لیے جاتے ہیں. اور پھر ہمارا مسجد اور مدرسہ اگر کوئی بناتا ہے، قیامت کی صبح تک اگر وہ مدرسہ اور مسجد اس زمین پر قائم ہوگا تو اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاثه، الا من صدقة جاریت او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له او علم ينتفع به. آدمی چلا گیا لیکن ایک مکتب بنا کر کے گیا، مکتب میں جتنے بچے پڑھیں گے، حافظ بنیں گے، ان کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. آدمی چلا گیا لیکن مدرسے کے اندر میں ایک روم بنا کر کے گیا، بچے اس کے چھت کے نیچے پڑھتے ہیں، یا کوئی آدمی چھت کے اوپر پنکھا لگا دیا، بچہ گرمی میں ہوا کھاتے ہیں، قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. آدمی چلا جائے گا مر کر، مگر اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ابو داؤد کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی مرتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، مگر اگر کوئی تعلیم کے لیے کوئی ویوستھا کر کے جاتا ہے، یا اگر کوئی مدرسہ بنا کر جاتا ہے، یا مکتب بنا کر جاتا ہے، یا اس کے اندر تعاون کرتا ہے، تو اس کا ثواب ملتا رہے گا.